असर सारे बलियों की गर्दन पर होगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आला हज़रत बोले सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। आज अपनी मन्नतें रख दियो और इनको दुआएं देना कारी हजरत अल्लाह मौला अख्तर साहब को कि बड़े पीर का चर्चा हो रहा। अच्छा बहनें भी बैठी, मन्नत मांगने में ना औरतें बहुत आगे होती। अगर जब ये मन्नत मांगती हैं तो इनकी जमीन बिके, जेवर बिके, घर बिके, शौहर बिके, मगर मन्नत मान डालेगी। एक औरत ने हमारे इलाके में साबिर पाक से कहा मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए 500 पतीले पकाऊंगी, और आदमी बेचारा मजदूरी करता, 2 बीघे जमीन थी। अब बताओ क्या होगा, 500 पतीले में बिकेगी या नहीं बिकेगी? बड़े पीर के जमाने में एक औरत ने मन्नत मानी, देखियो इसकी मन्नत कितनी बड़ी थी। जा तो बोलूं, बड़े पीर के जमाने में एक बूढ़ी औरत थी, उसकी बहू के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। अब उसने सोचा सब लोग मन्नतें मांग रहे, औरत भी बोली मन्नत बोल दो। उसने सोचा गांव में ऐसी मन्नत बोलूंगी जिसने आज तक कभी बोली ना हो। सोचती रही क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, रात भर सोई नहीं, यही करती रही। फजर में याद आ गया, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कहने लगी या अल्लाह अगर तू मेरी बहू को बेटा दे देगा यानी पोता दे देगा तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का? 9। तुमने कभी देखा 9 हाथ का बकरा? ऊंट देगा उसको। अब बोल रही तो बोल रही, ऐसी है मेरी बहन, तो इसलिए कह रहे हो मन्नत अगर बोलिए तो देख ढाल के बोलिए। 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी, आजमाइश, और मेरा मौला क्या नहीं कर सकता। 9 हाथ का बकरा काटूंगी, बहू को उम्मीद हो गई पेट से। अब इस बुढ़िया को फिक्र हुई कि बकरा मिलेगा। अब बाजारों में ढूंढती फिर रही है, जिस व्यापारी से बात करे या करवाए, तो क्या बुढ़िया पागल हो गई है क्या तू? 9 हाथ का कहीं बकरा ढूंढते 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 4 हाथ का मिल गया। बुढ़िया ने वही बांध लिया। उसने सोचा इससे बड़ा नहीं मिल रहा, चलो मुफ्तियों के पास चलो। मुफ्ती साहब के पास गई, 9 हाथ का बकरा मन्नत मानी। मुफ्ती साहब बोले 3 बकरे जोड़ दिए। और भी क्या कर सकते हैं? कितने बकरे बोलो? 3। तो बोली नहीं मुफ्ती साहब करूंगी भी एक ही की बात थी, 1 बकरा काटूंगी वो भी 9 हाथ का। तो बोले बेवकूफ बुढ़िया, तुझे इतनी बड़ी मन्नत मानने की क्या जरूरत थी? कहा मुफ्ती साहब ये तो छोटी रही और बड़ी निकल रही थी मेरे मुंह से। 18 का बोलती वो तो। अल्लाह अल्लाह पूछती चली जा रही, 9 हाथ का बकरा और बड़े पीर का बचपना था। अल्लाह, बड़े पीर का क्या था? सब जगह पूछती चली गई, बुढ़िया रो रही है, और बहू बड़ी खतरनाक थी उसकी। अब औरतों ने कहा अगर बकरा नहीं मिला, नहीं कटा तो पोता नहीं बचेगा। बहू बोली अगर बेटे का कुछ हो गया और बकरा नहीं मिला तो काट बुढ़िया बोली। काट दूंगी और बुढ़िया कब कपाए बेचारी कहाँ बोल रहे। और बहू कहती अगर बेटे को इधर
पोता पैदा हुआ। अब जब पोता हुआ इत्तेफाक से आजमाइश देखो उस पोते की तबीयत खराब हो गई। अब तो पक्का और तैयार ही है, जा रहे बुलाओ बुढ़िया को, वरना पोता गया बुलाओ। और बहू बड़े छुरी लिए बैठी है, आ गया बुढ़िया, या तो बकरा या बुढ़िया, या तो बकरा या बुढ़िया। बहरहाल सुनो, बुढ़िया मारे डर के घर पर नहीं जा रही है, मुफ्तियों से पूछ रही है। उस मदरसे में पहुंच गई जहां बड़े पीर साहब पढ़ते थे। छोटे से बच्चे सितारा लगा हुआ पढ़। मुफ्ती साहब से पूछा उनके उस्ताद से, तो मुफ्ती साहब बोले तेरी ये मन्नत लाभ, क्योंकि 9 हाथ का बकरा होते ही नहीं, ऐसा करना तू खर्चा और पोते के नाम का सदका करिए। नबी फरमाते सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। उन्होंने सही मसला बता दिया। बुढ़िया का मान है, बुढ़िया बोली घर गई तो छुरी रखी है, सदका नहीं मेरी कुर्बानी हो जाएगी। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, उधर घर पे इंतजार हो रहा, बुढ़िया के ढूंढे हुए पड़ रहे ढूंढ तलाशों का। बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, उनमें बड़े पीर भी थे, सारे बच्चे देख देख के गुजरते जा रहे। मगर बड़े पीर ने जब देखा एक बूढ़ी माँ रो रही है, आंखों में आंसू है, बड़े पीर वहीं पे खड़े हो गए और कहने लगे माई जरा बताओ क्यों रो रही हो, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, कोई बात हो तो मुझे बताओ। बुढ़िया खिसिया के बोली हट जा, सारे बच्चे गए, मुझे छोड़ दे रोने दे। बड़े पीर बोले माई कैसे रोने दूं, क्या करूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूँ जहाँ रोते हुओं को मुस्कुराया जाता। सुभान अल्लाह, बेशक रोने वालों के जहाँ आंसू पोछे जाते, मैं उस खानदान में पैदा हुआ। माई मैं कैसे चला जाऊं जरा बता तो दो, बोलो क्या परेशानी है। बुढ़िया रोते रोते आंखें खोल के देखा, तो जब बड़े पीर को देखा तो देखती रह गई। कहा बेटा तू इतना प्यारा है, तेरी माँ कितनी अच्छी है। उन्हें क्या पता तेरी दादी कितनी अच्छी हो, उन्हें क्या पता दादी सैयदा फातिमा थी और दादा हजरत अली थे। अल्लाह का बेटा देख तू बहुत प्यारा है, मुझे परेशान मत। माई मैं परेशानी दूर करूंगा। अब बेटा मैंने बहुत फंस गई हूँ, पर रो मत, बता दो क्या फंस गई। बुढ़िया बोली अच्छा एक बात बता बेटा, तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बुढ़िया बोली 9 हाथ का। बड़े पीर बोले क्या मतलब? बोली मटकी मारी थी, 9 हाथ का बोल रही, वो तो छोटे ही रहा और बड़ा बोलने जा रही थी। बोली 9 हाथ का बकरा बोल रही। बड़े पीर बोले फिर बोले पोता घर पे बीमार पड़ा है और बहुत छुरी लग के बैठी और लोग इंतजार कर रहे हैं कब बुढ़िया कटेगी या 9 हाथ का बकरा। अब बता मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। बड़े पीर कहने लगे माई बताओ बकरा मिला कहाँ मिला, का कितना बड़ा का 4 हाथ का। बड़े पीर कहने लगे माई आंसू पोंछ लो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारा बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम सोच रहे हो यार रबड़ की तरह खींच के करेंगे, मगर करा कैसे ये भी तो सुनियो। बहुत बड़े पीर के नाम पे मचल दो ना। कारी अख्तर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कहा 9 हाथ का बकरा। बुढ़िया बोली बेटा देख सही बताइए तू कर देगा 9 हाथ या मुझे कटवा देगा। माई परेशान होते बेटी बेटा तेरा चेहरा देख के तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, एक आध हाथ का फिर भी बढ़ जाएगा, मगर बेटा देख फिर भी एक मरतबा और सोच लिए कि मैं मारी जाऊं। बड़े पीर वाले माई परेशान मत हो, चलो तो बुढ़िया
کر رہا تھے اٹھی اٹھ کے بولی دیکھ بیٹا ایک مرتبہ اور سوچ لے. ڈر رہی تھی بیچاری کہیں بہو کاٹ نہ دے. بات بہو بڑی خطرناک میں جیسے اللہ معاف فرمائے. جنات سے آدمی قبضہ لے لیتا مگر بہو سے قبضہ نہیں لیتا. اگر خطرناک مل جاتا یعنی حضرت بولتے کیوں نہیں تم کیوں ڈر رہے ہو تمہارے گھر میں جنات سے تھوڑی ہو گئی. توجہ نا اللہ اللہ بڑے پیر بولے چلو تو ادھر اعلان ہوگا کہ مفتی صاحب ہمارے مسئلہ بتائیں گے. نہات کا بکرا ہو جائے گا. لوگوں سے گھر بھر گئے عورتیں گھر بھر گئی. دیکھو بڑھیا کٹے یا بکرا کٹے اب کیا ہوگا. بڑے پیر پہنچ گئے. سب لوگ بولے کہاں ہے مفتی صاحب. سمجھ رہے نا بہت لمبے چوڑے ہوں گے اتنے بڑا صافہ ہوگا. دو چار آدمی نعرے لگاتے ہوئے سب ہوں گے مفتی صاحب اور بڑے پیر صاحب چھوٹے سے مار لگاؤ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ بڑے پیر کرے بڑھیا جگہ کہاں مفتی صاحب. بڑھیا نے دیکھا اشارہ کر دیا. اب سب لوگوں نے جب دیکھا بڑے پیر کو اللہ ساری باتیں بھول گئے بڑے پیر کو دیکھتے رہے. سارے لوگ جب بڑے پیر کو دیکھتے رہے بڑے پیر بڑے مائی بولو کیا بات ہے. کہا بیٹا پیڑ کے نیچے جو بتائی تھی وہی بات ہے. دوبارہ بولو دوبارہ بولو. اچھا کیا بیٹا میں نے 9 ہاتھ کے بکرے کی منت مانی تھی کا پھر ملا کا نہیں ملا. کتنا بڑا ملا 4 ہاتھ کا ملا. بڑے پیر بولے کہاں کا وہ بتائے. بڑے پیر بولے لا بکرے کو میرے پاس لے آؤ میں 9 ہاتھ کا بناؤں گا. وہ بکرا لائے گا. بڑے پیر نے اس کے سر اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا تمہارا بکا ذرا لاؤ اس بچے کو لائے گا. بڑے پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کا پوری ماں بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا لو اس بچے کے ہاتھ سے بکرا ناپ لو انشاءاللہ 9 ہاتھ کا ہوگا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. شان غوث اعظم شان غوث اعظم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تم سمجھ رہے نا ربڑ کی طرح کھینچ کے لائیں گے نماز پر. مگر کیا پتا تھا یہ اس آقا علی کا پوتا ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در. تو بڑے سب لوگ ہم کا ہوتا جب ناپا نا تو اس پوتے کے ہاتھ سے پورا 9 ہاتھ کا بیٹا پورے 9 ہاتھ کا. بڑے پیر نے ہاتھ پکڑ کے کہا لوگوں یہ بتاؤ یہ پاؤں ہے یا ہاتھ کا ہاتھ. آنکھیں یا ہاتھ کا ہاتھ. کان ہے یا ہاتھ کا ہاتھ. تو کہ اس بڑھیا نے بھی تو یہی کہا تھا 9 ہاتھ کا بکرا کاٹو گے. ناپ لیا پورے 9 ہی تو بیٹھے. تمہارا ہاتھ اتنا بڑا ہوتا بچے کا اتنا بڑا ہوتا ہے پورے 9 ہاتھ کا بیٹھا. بس کرم یہ دیکھیے کام یہ دیکھیے. ہاتھ پھیرا تو 10 کا بھی تو ہو سکتا تھا 8 کا بھی ہو سکتا تھا مگر پورے 9 کا ہی نکلا. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تیری سرکار میں لاتا میں رضا اس کو شفیع جو میرا خاصوار لاڈلا بیٹا تیرا. اب ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بچہ بھی پڑھ کے نہیں آیا اور
बच्चा नवाब का बकरा कर रहा। बड़े पीर थे ना, बड़े पीर सिपारा लेकर के उधर को निकले तो हाजी लोग हज को जा रहे थे। कहाँ जा रहे हज को? माँ इंतजार कर रही थी, बेटा नहीं आया। बड़े पीर घर में घुसे, पुकारने लगे, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। माँ डर गई, देर से आया, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया, क्या हुआ? माँ अंदर से फौरन दलान में आई, देखा बच्चा था, सीने से लगा लिया, मेरे लाल क्या बात है? बड़े पीर कहने लगे, माँ हाजी लोग हज को जा रहे, मैं हज को जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। कहाँ जाना चाहते हो बोलो? हज को जाना चाहता हूँ। माँ बोली नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, उम्र कम है, अभी तुम पे पढ़ना जरूरी है, हज फर्ज नहीं। एक मर्तबा भी ये नहीं कहा नहीं माँ मैं जाऊंगा, क्योंकि माँ के इतने बड़े फरमा बरबाद थे। तुम आज गौसे पाक की महफिल में बैठो तो तुम भी पक्के सच्चे गौसे पाक के गुलाम बनना, माँ के फरमा बरबाद बनना और बाप के भी फरमा बरबाद बनना। का माटी के अम्मा चूम रही है, कह रही मेरे लाल क्या करोगे हज को जाके? अम्मी जान नाना के रोजे को देखूंगा। अच्छा और क्या करोगे? अल्लाह के घर का तवाफ करूंगा। इतने में हाजी लोग गुजर, कहा माँ हाजी लोग जा रहे हैं, मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? माँ ने कहा जाओ बेटा देख लो। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े होकर के देख रहे, माँ अंदर से बड़े पीर को देख रही है, हाथ उठा करके दुआ कर देती है, कहती है मौला मेरे बेटे को अपने घर का तवाफ करा देना। अल्लाह अल्लाह, माँ की दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह ने हवा चलाई, एक हवा का झोंका आया, बड़े पीर की आंखों में थोड़ी दर्द पड़ जाती है, बड़े पीर की आंखें बंद हो जाती है। आपने आंखों को मलने के बाद बड़े पीर ने जब दरवाजे को आके खोल के देखा तो हाजी नहीं बल्कि खाना काबा पड़ा है। दरवाजे पे आ गया, अब बरेली के इमाम बोले सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। ये बचपना। अरे मन्नत की एक बात और याद आ रही, बता दो, सुनना चाह रहे हो? अच्छा ये बताओ सब लोग जोश में और होश में दोनों हो? जी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे होश में हो? जी। देख भाल के बोलियो, होश में हो ना? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाहता? बहुत होश में हो। चतुर गाँव के बड़े होश में था। मैंने कहा बहुत चतुर है लोग, बहुत होशियार है। मैंने कहा जो जो होश में हो पूछ रही, बोला हाँ होश में, होश में। मैंने कहा जो जो सुनना नहीं चाह हाथ में उठाए बड़े। ये कभी तुम्हारी नहीं है, ये भी हमारी है। हम मौलाना लोगों ने और शायर लोगों ने तुम्हारे हाथ उठा उठा के ना तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। तुम्हारी आदत अब इधर वाले उठाओ, इधर वाले को उठाओ, आगे वाले उठाओ, पीछे, तो तुम समझ रहे हो यार ये तो हाथ उठवाते थे, समझे? तो आदत हो गई है, तो कम से कम ये भी तो सुनो कहाँ उठाना चाहिए, कहाँ नहीं उठाना चाहिए, क्या जायज है क्या ना। खड़ा मेरी पूरी बात तो सुन लेते तभी तो रिजल्ट लगाते। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे के साथ फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह।
سوچو تو یار کہاں سبحان اللہ کہاں الحمدللہ اب تم ہوش میں رہو گے اب سبل کو اٹھاؤ گے اور تم رہے گا حضرت کو اٹھا یہ میرے اسٹاف کے ہیں اس لیے میں نے انہیں کے سر پر رکھ دیا اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا پانی ادھر کو ہی جاتا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اب نیند بھاگ گئی تمہاری جی 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 اب دیکھ بھال کو اٹھاؤ گے اللہ اللہ ایک اور سنو یہ بڑے پیر کی جوانی کا مدرسے میں جب پڑھاتے تھے تو بڑے پیر کی ایک کرامت مشہور ہو گئی تھی کہ جو بھی توجہ بڑے پیر کی کرامت مشہور ہو گئی تھی کہ جو بھی بڑے پیر سے صبح کو اگر مسافہ کر لے تو شام تک اس کو موت نہیں آتی تو ایک بڑھیا کو نا بڑی منت سماجت کے ساتھ پوتا ملا بڑا لڑایا تھا پوتا ٹانگیں پھرتی تھی بڑھیا ٹانگیں خود ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائے مگر پوتے کو لادے کر رہی ہے سارے کام چھوڑ دی تھی صبح بلین میں لگ کے بڑے پیر کا مسافہ اس پوتے کا کراتی تھی اور شام تک نو ٹینشن مگر ایک دن ایسا ہوا مسافہ کرایا زور کے بعد پوتا مر گیا وہ بھی اسی بڑھیا کا مرا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ظہر کے بعد پوتا مر گیا سب بولے ملا دو کفن پہنا دو دفنا دو بڑھیا بولی خبردار ابھی تو مجھے بڑے پیر سے دو باتیں بھی کرنی ہے جب میں نے مسافر کر لیا تو شام ہوئی نہیں مرا کہتے بڑھیا بہت تیز تھی بولی ابھی تو مجھے پوچھنا میرا مت زندہ کرا کے لاتی ہوں اللہ اللہ وہ بڑھیا نے گود میں لیا پوتے کو اور مدرسے پہنچ گئی بڑے پیر پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے ان پڑھنے والوں میں ایک کا نام علی بن حیاتی بھی ہے اللہ اللہ وہ پڑھ رہے تھے بڑے پیر جب پڑھا رہے تھے وہ بڑھیا پہنچ گئی اس نے سوچا سبق پورا ہونے دو تبھی تو باتیں کروں گی بڑے پیر پڑھاتے پڑھاتے جلال میں آ گئے بچوں سے کہا جلال میں کہ مر جاؤ سارے بچے بھی پیچھے کو لیٹ گئے سب کا انتقال ہو گیا بڑھیا بہت چالاک تھی بڑھیا بولی اب یہ زندہ بھی کریں گے بڑھیا نے چپکے سے اپنا پوتا بھی سرکا دیا بڑھیا نے کیا کیا چپکے سے اپنا پوتا بھی سرکا دیا اب تو میرا بھی اٹھے گا اور بڑھیا بیٹھ گئی آرام سے جیسے کچھ آ ہی نہیں بڑی سیدھی اٹھ کے بڑا پیر تھوڑی دیر میں جمال میں آ کر مولا میں پڑھاؤں گی نے اللہ ان بچوں کو زندہ کر دے سارے بچے زندہ ہو گئے مگر بڑھیا کا زندہ نہیں ہوا اب بڑھیا کہہ رہی بڑے پیر یہ کہاں کا انصاف ہے اپنے اپنوں کو زندہ کر دیا میرے کو چھوڑ دیا اگر میرا بھی زندہ ہو جاتا تو کیا بگڑ گیا تھا کیا مطلب کہ میرا پوتا بھی تو رہا بڑے پیر بولے یہ میرے کہنے سے نہیں کہ اپنی موت سے مرا ہے اس لیے زندہ نہیں ہوا بڑے پیر نے کہا تو بڑھیا بولی چلو اس بات کو چھوڑو لیکن صبح والے مسافر کا کیا ہوا سارے حساب کتاب دینے آئی بولے کیا مطلب کہ صبح والے مسافر کا کیا ہوا کیا بڑھیا کہنے لگی بڑے پیر بڑی منتوں سے سماجتوں سے پوتا ہوا بڑے پیر زندہ کر دو جب زیادہ کہنے لگی بڑے پیر نے آنکھوں کو بند کیا ہاتھ اوپر کو اٹھائے اتنا روئے پسینے یہاں کونیوں سے پسینہ گرنے لگا علی بن حیاتی کہتے ہیں جب گھنٹوں گزر گئے
میں موت تھی اور مسافہ بھی تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کی، مولا اگر تو نے مجھے اس بات سے مشہور کیا ہے، اے اللہ اب تو معاف کر دے میرے مولا، یہ بڑیا بڑے بھروسے سے آئی ہے، اے اللہ اس بوڑھی ماں کے بچے کو زندہ کر دے، میرے اتنا رونے پر میں نے اپنے نانا کا واسطہ دیا، میں نے اپنے دادا کا واسطہ دیا، پنجتن پاک کا واسطہ دیا، رسول اللہ کا واسطہ دیا، کربلا والوں کا واسطہ دیا، اللہ نے میری دعا کو سن لیا اور اس کے بچے کو زندہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات حضور غوث اعظم، کرامات حضور غوث اعظم، علماء اہل سنت، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اگر تھکے نہ ہو تو ایک اللہ والا میرے ذہن میں اتنے پیارے انداز میں اس کی باتیں گردش کر رہی ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہونا، ادھر ہاتھ اٹھا، کون کون سننا سننا دیکھتے چلے گا، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے توجہ، ایک اللہ والا کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور بٹن تو تھے ہی نہیں، بٹن کی جگہ نا ببول کے کانٹے لگے تھے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں تھا، تب کی بات۔ وہ اللہ والا لاہور کی سرزمین پر ایک روڈ کے کنارے بیٹھا تھا، اس کی داڑھی دھول اور تھوک دونوں میں سنی پڑی تھی، سب لوگ بچ بچ کے رہتے تھے، بچ بچ۔ کبھی کسی نا دیوانے کی مذاق مت بنانا، کبھی کسی فقیر کو چھیڑنا مت، پتہ نہیں اس کے اندر کون سی کوالٹی۔ اب وہ اللہ والا بیٹھا ہوا مستی میں تو سب لوگ نکل نکل کے جا رہے تھے۔ اس دور میں عورتیں کام کیا کرتی تھی؟ دہی بیچنا، دودھ بیچنا، گھی بیچنا، مٹھا چھاچ بیچنا۔ مٹ کی سر پر رکھے اعلان کر، کوئی میرا دہی لے لو، اعلان کر، دہی لے لو، دہی لے لو۔ اللہ والا دھلے والا تھا، مونڈ میں آ گیا، بولے اے عورت! اس نے پیچھے پلٹے، کون؟ اللہ دہی ادھر بولا، وہ آئی تو اس نے دیکھا تو بٹن بھی نہیں، بولے اللہ دہی مجھے دے دے۔ اس عورت کا نا دن بھر دہی بکا نہیں تھا، بڑی غصے میں تھی، جیسے تم گھر جاتے ہو تو لڑائی شروع ملتی ہے، تم سوچو کہ گھر جا کے تھکاوٹ اترے گی تو تھکاوٹ نہیں اترتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بات میری بہن صحیح بتا رہے ہو، جب تک اس کی سروس نہیں ہوتی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ میری بہنیں سوچ رہی ہیں سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مگر تم بھی کم نہیں ہو، خالی بولی گالیاں بکتے ہو۔ اب میں ان کی طرف سے بول رہا ہوں، خالی لائٹ چلی گئی بیچاری یہ گالی سن رہی، ارے کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، سروس ادھر ہو رہی ہے، ارے کم سے کم سوچ کے تو گالی دیا، گالی مت دیا کرو۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگی، عورت کھسیا گئی دیکھ کے، کہنے لگی پھٹیچر آدمی، تیرے بٹن تو ہے کانٹے لگے، دہی کھائے گا دہی، یہ مور مسحور کی دان۔ اللہ والا بولا دہی میں ہم تو جنت کی غذائیں کھاتے ہیں۔ چپ جا، بیٹھا رہے بیٹھا رہے، داڑھی دھول میں چلی ہے، جنت کی غذا کھائے گا۔ عورت بولی تجھے دہی نہیں ملا، کہا کیوں؟ اپنے دہی کی قیمت بول۔ اللہ والا بولا بول قیمت۔ تو عورت کہنے لگی سونے کا روپیہ اگر لال گلٹی کا ہو کاغذ کا دے دے، سونے کا چاہیے۔ اللہ والا بولا محتاج سمجھ رہی ہے کیا؟ اس نے ران پہ ہاتھ مارا اور مٹھی بند کر کے کھولا تو سونے کا روپیہ نکلا۔ اب تو عورت کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگی بابا وہ تو میں ایسی کر رہی تھی،
اب اس کا ٹوائلٹ پڑھنے کے تھے کر رہی تھی کہ بابا وہ تو میں ایسے ہی بول دی معاف کر دیو بابا. بولے لا اتار. جب اتارا تو اللہ والے کا موڈ چینج ہو گیا. بولے نہیں مجھے تیرا دہی نہیں چاہیے. اب دل ہی دل میں بولی بابا تمہیں دہی نہیں چاہیے مگر مجھے تو روپیہ چاہیے. اللہ والے نے دل کے حالات پڑھ لی اور کر لے تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے. دل کے حالات تو نے پی پیالوں سے پیار سے بولو پیار سے سبحان اللہ بے شک. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بات ہے ساتھی میرا تیرے پینے میں. اللہ والا بول لے تو اپنا روپیہ لے جا تو ہی لے لے. وہ عورت ایک مرتبہ بھی نہیں گیا بابا رکھ لو چل نہیں سکتا ہے کہ بابا چلتی ہوں کہ جا تو رہی ہے سن لے. عورت ڈر گئی کہیں روپیہ غائب نہ ہو جا. زور سے مٹھی باندھ لی. بولنے والا بولا روزانہ آنا اپنا دہی بھی لے کے چلی جانا اور مجھ سے روپیہ بھی لے جانا. تم لوگ سوچ رہے ہو یار ایک آدھ ATM مشین ہمیں بھی ایسے مل جاتی ہے. ارے غوث پاک کی محفل میں بیٹھو اب بھی درادر گھومو گے مانگ لو دل سے. صحیح بتا رہا ہوں میں نے بہت تقریروں میں کہا تو ایسے بھی بھائیوں کے فون آئے جن کے 14 سال شادی کو ہو گئے بچہ نہیں تھا. میں نے کہا منت مان لو کہ انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے گا اولاد کی شکل میں. 1 سال بعد پھر میں پروگرام یا محفل یا لنگر کروں گی یا کروں گا منت مان. تو دوسرے سال کو میرے پاس فون آیا. میں نے کہا میری تاریخ تو نہیں ہے. بولے کچھ بھی ہو آپ کو تاریخ دینی پڑے گی. آپ کی تقریر پہ ہم نے ایسے منت مانی تھی اللہ نے گود بھر دی. سبحان اللہ بے شک. گود پر سیانے کی بات ہے بلند شہر کے پاس. اللہ اللہ لیکن سنو پیارے تب تم بھی کوئی کمزور تھوڑی ہو یار. تاجدار بغداد کی محفل میں بیٹھے ہو. سبحان اللہ. ارے جس کی محفل ہے وہ تو آئیں گے. تمہارا پروگرام ہو کتنے مہمان ہو گھر سے پروگرام میں ضرور آتے ہو. ایسے ہی جب تاجدار بغداد یہ قاری اختر صاحب مبارکباد کے لائق ہے اور ان کے ساتھی جتنے تاجدار بغداد کی محفل ہے تو وہ تو آئیں گے ہی. اور جس کو محبت میں اچھلتا ہوا مسکراتا ہوا دیکھیں گے لے جان تیرا بیڑا پار. سبحان اللہ بے شک. اللہ اللہ ذرا سنو توجہ کرو. وہ اللہ والا کہنے لگا روزانہ آنا روپیہ لے کے جانا. عورت چلی گئی مزہ آ گیا. گھر جا کے شوہر سے بولی ATM مشین ہاتھ آ گئی ہے. کیا مطلب دیکھ رہے ایسے ایسے روزانہ عورت آ رہی ہے روپیہ لے کے جا رہی ہے. بابا السلام علیکم کر کے آتی ہے جاتی ہے. کچھ سال شادی کو ہو گئے تھے. توجہ میری طرف وہ اپنے بچے کو بلا رہے ہیں. کچھ سال شادی کو ہو گئے تھے مگر شادی وہ بچہ نہیں ہوا تھا. اس نے کہا ارے اللہ والا اتنا مہربان اور پہنچا ہوا ہے اب تو روپیہ مت لینا اولاد کے بارے میں کہہ دینا. سبحان اللہ. تو اس نے دل کو گئی اور جا کر کے کہنے لگی بابا رو کے بولی آپ کی دعا سے دولت کی ریل پھیل مگر کیا فائدہ اس دولت کا. گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے کوئی پھول نہیں کھلا. بابا آج روپیہ نہیں چاہیے بلکہ بچہ چاہیے. یہ اللہ والا کو یہ نہیں بولا نہیں ملے گا. اللہ والا بولا آج روپیہ لے لے مگر کل کو جب تو آئے تو جتنی تیری معلومات
پہنچ گئی دوسرے دن وہ اللہ والا بھی آج پان کھا رہا تھا. کیا کھا رہا تھا؟ پان. وہ اللہ والا تھا جو پان کھا رہا تھا. تم بھی تو کھاتے ہو نا. ادھر ہماری پچکار پورا گھر برباد کر دیتے ہو. وہ اللہ والا پان کھا رہا تھا. کہنے لگی بابا ان کی شادی کو 10 سال، ان کو 12، ان کو 8، ان کو 13، ان کو 7، جتنے شادی کو ہوا تھا اتنے دن ہو گئے مگر کوئی بچہ نہیں ہے بابا. سب اس لیے آئے. اس اللہ والے کا نام بتا دو. سنو گے جی جی. یار نام تو پتہ چلنا چاہیے نا. وہ کالے کپڑوں میں جو تھا ببول کے کانٹے لگا ہوئے تھا پان کھا رہا. اس اللہ والے کا نام تو معلوم رہنا چاہیے نا. بتا دوں بولا. جی جی. ارے بڑا پیارا نام. اس سے بتا رہا سینے سے لگا لو گے ہاتھ. بڑا پیارا نام. اس اللہ والے کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ابو علی شاہ قلندر ہے جن کا مزار شریف ہے پانی پت میں. ابو علی شاہ قلندر نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور ان کے مزار پہ حاضری ہوگی. جب تم پنجاب یا سرہند ادھر جاؤ نا کام کرنے کے لیے تو ادھر ہی راستے میں گلیہ شریف سے آگے ادھر پانی پت ہے اور پانی پت میں ابو علی شاہ قلندر کا مزار ہے. قلندر دے قلندر اللہ وار. پر تم تو یار ایسی نگری میں رہتے ہو. صحیح بتا رہا ہوں ایسی نگری میں رہتے ہو جہاں سید سالار مسعود غازی کا آسمان ہے. تم کیا اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہو؟ سوری یہ وہ ذات ہے حضرت. آپ لوگوں نے تو پڑھی ہے میں نے بھی پڑھا جن کے آستانے پر نا معلوم ہے آئے ہائے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. آج میں بھی گھنٹوں ان کے مزار شریف پر رہتا ہوں. 2-4 نے تو مجھے پہچان بھی لیا کیونکہ آئے کہ حضور آپ سید مقیم الرحمان دیکھا وہ موبائل میں. میں نے کہا آج میں ان کا فقیر ہوں. وہ اسٹیج پہ جا کے ہوں گا تو بھی ہوں گا. آج ان کا فقیر ہوں. بس اتنا سمجھ لو. مجھے چھوڑ دو تم اپنے راستے میں اپنے راستے. آج تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے نا تو اپنی بیٹری چارج کرنے جاتے. چارج پھر ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے پھر چلتی رہتی ہے. جب تھوڑی ڈسچارج ہو پھر کوئی اللہ والے پہنچو تو بہت خوش قسمت ہو جاتے. غازی بابا میں جاتے ہو جایا کرو جایا کرو. آل رسول بھی اللہ والے کا نام ابو علی شاہ قلندر. کیا نام بولو؟ ایک مرتبہ اور بولو. ابو علی قلندر. پیچھے والے بھی بولو قلندر. اس لیے بلوا رہا ہوں نا زبان پہ جب جاری ہو جاتا نا تو شیطان بھاگ جاتا. سبحان اللہ. ابو علی شاہ قلندر اللہ اللہ سنو پان کھا رہے تھے کہ بابا ان کے بچے نہیں ہوئے. ابو علی شاہ قلندر کھاتے 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 پان کا اگال نکالا اور ایک عورت کو دے کے کہا سب کو دے دو. جو جو پان کا اگال کھا لے گی اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دے دے گا. ساری عورتوں نے کھا لیا مگر سب کا دل ایسا نہیں ہوتا نا. ایک میری بہن ایسی تھی جس کے دل نے نہیں لیا. اس کا دل کتنا گیا پانی. سب کے دل ایسے نہیں ہوتے. اس نے لے تو لیا ہاتھ میں مگر منہ میں نہیں ڈالا. جاتے جاتے ایک طرف پتھر پہ ڈال دیا. ساری عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا فرمایا مگر اس کے یہاں کچھ نہیں ہوا جس نے پان کا اگال نہیں کھایا تھا. ساری عورتیں آ جاتی آ کر کے کہتی ہیں بابا آپ کی دعا سے ہی بچے ہیں مگر اس بہن کے یہاں کچھ نہیں ہوا. جب اتنا سنا تو اللہ والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سارے کانٹے توڑ لیے اور توڑنے کے بعد رو کر کے چیخ مار کے بولا میں تیرا کیسا دوست ہوں اور تو میرا کیسا دوست ہے. بول کے دوست کی بات دوست ٹالتا. جب میں نے پان کا اگال دے دیا تو تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا مجھے بتا. آج تک میں نے تیرا کون سا کہنا ڈالا ہے تو نے بچہ کیوں نہیں دیا. ایک آواز آ
تو پھر اس اللہ والے نے اس عورت سے کہا سامنے کھڑی ہو جا اور ایسے کر کے ہاتھ کر کے کہا مولا اس کی گود خالی مت رکھ، میرے پاس تو آ گئی تھی نا، اے اللہ اسے بھی بیٹا عطا فرما دے۔ 9 مہینے یا 10 مہینے کے بعد اللہ نے اسے بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ بے شک یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تم تاجدار بغداد کی محفل میں بیٹھو، اس کی محفل میں بولو تاجدار بغداد کی محفل، جو اگر سو رہے ہیں نا یا گھوم رہے ہیں ان کو بھی بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، اور جو محبت سے سن رہے ہیں ان کو بھی بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ ایسا ہوا بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولو؟ مجمع میں ایک آدمی سونے لگا، ہر طریقے کی دنیا ہوتی ہے، ٹائم دیکھ لوں گا پہلے تبھی آگے بڑھاؤں گا بات۔ ارے ابھی تو ایک بھی نہیں بجا، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جی جی اچھا ٹھیک، اب آپ کے اوپر بات رہے گی۔ میں اس وجہ سے اصلاحی پہلو کا، حالانکہ میری تقریر زیادہ تر اصلاح پر ہوتی ہے، مگر آج تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، وہ نسبت انہوں نے ناظر صاحب سے پڑھا، شاہد صاحب نے، ان لوگوں نے سب اس میں جب چل پڑا بڑے پیر۔ اب سنو، محفل میں بیٹھے ایک صاحب سو گئے تو ساتھی ہوتے ہیں نا، بولے یار برابر والے سے بولے اٹھیے آج اس کی ڈانٹ پڑوائیں گے، تو سب لوگ ادھر کو ہو گئے ایسے، اور کبھی بڑے پیر کو دیکھیں کبھی بڑے، تاکہ بڑے پیر دیکھ لیں، تاکہ بڑے پیر کی نظر پڑ جائے، پھر ان کو چھوڑی آئے، پھر ہم کہیں گے بہت سونے ہیں تو یہاں پر بڑے پیر کی نظر پڑی، بڑے پیر نے اپنی تقریر کو روک دیا، ممبر سے اتر کے سیدھے اس کی طرف کو چلے۔ اب برابر والوں کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اب پٹائی ہوگی، اب پتہ چلے گا، اب ہوگا ایسا اور ویسا۔